रुख करते हैं मुरीदके का। दूसरे शहरों की तरह मुरीदके में भी शदीद धुंध का राज और गिरदनवा में भी शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। मुरीदके जीटी रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों को धुंध की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना। अंदरून शहर भी शदीद धुंध की लपेट में, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया और ड्राइवर हज़रात को हदायत जारी की, वन वे पर गाड़ियों की रफ्तार को कम रखा जाए और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदे खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद की अवाम और समाजी हलकों ने सैयद तकी शाह तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार हारूनाबाद की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कहा कि सैयद तकी अहमद शाह महकमा माल के एक मंजे हुए माया नाज तजर्बाकार और फ़र्ज शनास तहसीलदार हैं और हारूनाबाद तैनाती से रजिस्ट्री ब्रांच हारूनाबाद में अवाम की शिकायत का अजाला अवाम को फौरी रिलीफ मिल रहा है। रजिस्ट्री ब्रांच हारूनाबाद में महकमा माल की आमदनी में रिकॉर्ड इजाफा है और साइलिन का काम खासतन मेरिट की बुनियाद पर हो रहे हैं और रजिस्ट्री ब्रांच हारूनाबाद से टाउट माफिया और करप्शन का खात्मा हुआ। सैयद तकी अहमद शाह तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार हारूनाबाद मोहम्मद रफ़ी रजिस्ट्री मोहर हारूनाबाद के मिलनसार, खुश मिजाज, हंसमुख, खुश गुफ्तार और अपने फ़राइज़ को बखूबी समझते हैं। अवामी हलकों ने इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। रानीपुर से आपको अपडेट करते चले। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद जुमन सुलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक ठहरी मीरवा के सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल रोशनी पब्लिक स्कूल छत्तन शाह बुखारी में एकता तकरीब मुनक्किद की गई। स्टूडेंट्स ने सिंधी गीतों पर रक्स किया और हु जमालू पर भी रक्स किया। ठहरी मीरवा के सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तालीमी इदारे रोशनी पब्लिक स्कूल में कल्चर डे के मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया, जहाँ पर तलबा ने सिंधी गीतों जिए सिंध और हु जमालू और दीगर सिंधी कौमी गीतों पर रक्स किया। तलबा ने टैबलोस पेश करके महफिल को चार चांद लगाए। स्कूल की बिल्डिंग को सिंधी अजरक और रिवायती रली तकिया, सिंधी पंडी और सिंधी चादर समेत दूसरी सकाफती चीज़ों से सजाया गया, जबकि बच्चों ने सिंध की तारीख, जोग्राफियाई, कौमी और सिंधी कल्चर पर तकरीर करके सामने बैठे हाजरीन के दिल जीत लिए और हो जमालू पर दाद देने से ना रह सके। तकरीब के मेहमान खास आसिफ अली इस्लामी, आशिक हुसैन इस्लामी, अरशद जागीरानी, मेहमानों में राहिल अहमद बांभन, इरफान दस्ती फ़कीर, मुमताज़ एजेंट और दीगर ने शिरकत की और एक तकरीब के अख्ताम पर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। तहरीक इंसाफ ज़िला साहिवाल की तारीख की सबसे बड़ी रैली ज़ेर क़यादत साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी नूरेश शकूर खान ज़ेर सदारत निकाली गई। गैम्बर पहुंचने पर सियासी समाजी रहनुमा तहरीक इंसाफ इरफान अली जोया, शाहिद महमूद आसी, फोकल पर्सन शिकायत सेल, वज़ीर आला पंजाब साहिवाल सलमान हैदर भट्टी, नुमान बाजवा, राजा वकार जंजुआ, असलम भट्टी, मलिक इसहाक खोकर और कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर चौधरी नूरेश शकूर फूलों की पत्तियों से शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर चौधरी नूरेश शकूर ने कहा कि गरीब आवाम की चक्की में पिस रही है, इम्पोर्टेड हुक्मरान ने गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी छीन ली है। मलिकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। पंजाब कॉलेज में बोनफायर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा की दिलचस्पी दीदनी थी। मारूफ शोरा कराम ने इवेंट को चार चांद लगा दिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मलिकवाल में तलबा के लिए बोनफायर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर मुजम्मिल इकबाल, मारूफ बुजुर्ग शायर गुलाम हुसैन ने खुसूसी शिरकत की और तलबा को अमली ज़िंदगी में कामयाबी के लिए रहनुमाई असूल बताए। बाद तलबा में पंजाबी शायरी के मुकाबले ने शुरा महफिल को खूब महजूज किया। तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिस पर हाजरीन ने खूब दाद की। बात करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल डायरेक्टर्स का कहना था कि जहां निसाबी सरगर्मियाँ तलबा के लिए ज़रूरी हैं, वहां हम निसाबी सरगर्मियाँ भी इनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है। पंजाब कॉलेज ने हमेशा तलबा के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया किया है, जिसकी बदौलत इदारा तहसील भर में नुमाया मुकाम रखता है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद थल से, जहां जंग बकर रोड से 2 अड्डा के नज़दीक कार धुंध की वजह से खड़े ट्रक में जा लगी। रेस्क्यू 1122 हादसा के नतीजे में 3 अफराद जख्मियों को RHC हैदराबाद थल शिफ्ट कर दिया गया। 1122 खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारी रिपोर्टर खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के अहले इलाका वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 के मौजूदा काउंसलर नुमान नईम का अपने हल्का की आवाम के लिए एक और एहसन इकदाम। अहले इलाका की सहूलियत के लिए नादरा की गाड़ी इनकी दहलीज पर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 के इलाका शाहिद टाउन में आज नादरा की गाड़ी को बुलवा कर लोगों की ID कार्ड, बच्चों के बेफॉर्म और दीगर मालूमात की सहूलियात लोगों को फराहम की गई, जिससे बुजुर्ग और औरतों को ID कार्ड बनवाने में बहुत आसानी हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MPA मोहतरमा मैडम कंवल नुमान ने मौके के विजिट किया और नादरा की सहूलियत के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया
اور وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق اور موجودہ MPA چودھری یاسین عامر سوہل کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر نادرا کے کوآرڈینیٹر خواجہ فواد اس موقع پر موجود تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون والٹن کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 6 کے سینئر نائب صدر مختار عرف کالا پہلوان، جنرل سیکرٹری شیخ شہباز، ساجد بٹ، ہاؤ شہزاد درزی، محمد شکیل، محمد یوسف نے ID کارڈ بنوانے والے لوگوں کے لیے اچھے انتظامات کیے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینئر کارکنان نے بھرپور شرکت کی، جبکہ محترمہ میڈم کنول نعمان صاحبہ نے میڈیا سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے توجہ دی اس کام پہ۔ ڈیفینیٹلی جی مسلم لیگ نون کا یہ منشور ہے کہ عوام کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ، ان کی دہلیز پہ جتنی زیادہ سہولتیں ہم فراہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اب الحمدللہ کافی عرصے سے ہم گاڑیاں جو ہیں اپنے مختلف وارڈز میں جو ہے لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں۔ کئی ایسے بزرگ ہیں جو سفر نہیں کر سکتے، کئی ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ مشکل ہوتی ہے ان کو جا کے آفس میں جا کے کارڈ بنوانے کے لیے، سو اسی لیے گاڑی جو ہے منگوا لیتے ہیں کہ ان خواتین کو جو ہے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، یہیں اٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایشوز ہو وہ سالو بھی ہو جاتے ہیں، پلس کوئی کاغذ مس بھی ہو جاتا ہے تو چونکہ گھر کے پاس ہی گاڑی ان کی آئی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو جا کے کاغذ لے آنے میں اور اپنا ID کارڈ بنانے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور اس حوالے سے میں اپنی پوری ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں، اور یہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، بہت کوآپریٹ کرتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، ان کے بیٹھنے کے لیے انتظامات کیے ہوتے ہیں اور کوئی بھی مشکل ان کو پیش آتی ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ میڈم آپ کس حد تک مطمئن ہیں اپنے یہ وارڈ نمبر 6 کے جو موجودہ کونسلر ہیں نعمان نعیم صاحب، ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور کیا نام ہے کسی بھی خاتون کا کوئی مسئلہ آتا ہے وہ میں ان کو فارورڈ کر دیتی ہوں اور اسی دن یا نیکسٹ ڈے ان کا وہ ایشو سالو ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وارڈ نمبر 6 کے لوگ بہت لکی ہیں کہ ان کو نعمان مانی جیسا جو ہے کونسلر ملا ہے جو دن رات ان کی خدمت جو ہے کر رہا ہے۔ ان کے جو ایشوز ہیں، گیس کا مسئلہ ہو گیا، لائٹس کا مسئلہ ہو گیا، گٹر کا مسئلہ ہو گیا، یا اور کوئی ذاتی کوئی مسائل ہوتے ہیں تو پہلی فرصت میں ہی ان کے وہ مسئلے حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے وفاقی وزیر صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب، محترم چودھری یاسین سوہل صاحب اور ہماری میڈم کنول نعمان جو کہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس جو عوامی مسئلہ تھا اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے نادرا کی جو MRV وین ہے اس کو مختلف جو وارڈز ہیں اس میں ڈپیوٹ کروایا، اور آج بھی ہم جو وارڈ نمبر 6 ہے اس میں جو ہے موجود ہیں عوام الناس کی خدمت کے لیے ڈور اسٹیپ پہ۔ اور ہمارا جو سب سے بنیادی نعرہ ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے عوام کی خدمت تسلسل کے ساتھ، اور اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے وارڈ بائی وارڈ ہر جگہ نہ صرف نادرا کی وین ڈپیوٹ کرواتے ہیں بلکہ وہاں کی جو ہماری لوکل تنظیم ہے وہاں کے صدور ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، جس طرح ساجد علی بٹ صاحب موجود ہیں، ساتھ شیخ شہباز صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، میاں شکیل صاحب ہیں، کالا پہلوان صاحب، یہ سارے اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کے بغیر یہ جو چونکہ لوکل تنظیم ہے ان کو علاقے کے لوگوں کا بھی پتہ ہے، یہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں، گاڑی آنے سے پہلے مساجد میں اعلان کرواتے ہیں، فیس بک کے ذریعے اس کو جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویئرنیس جائے، اور پھر لوگ بھی کافی زیادہ تعداد میں ہماری مائیں بہنیں اور بزرگ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ تشریف لا کے اس سہولت سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ جو مین جو اس گاڑی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے جن کے بے فام بنے ہوئے ہیں بچوں کے اور جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، یہاں پہ یہ وین جو ہے یہ سہولت کام کر رہی ہے کہ وداؤٹ اینی پینی، وداؤٹ اینی کاسٹ جو ہے ان کا کارڈ جو ہے بن رہا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے بہت سارے ہم نے یہاں پہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگوں کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں، سال 2 سال ہو چکے ہیں، تو مختلف وجوہات کی بنا پہ لوگ وہاں پہ نہیں جا سکے، اس کی سہولت یہاں پہ موجود ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے جو ایکسپائر شدہ کارڈ ہیں بغیر FIR کے، ہم نے FIR کی جو شرط اور شک ہے اس کو بھی ختم کروا دیا، وہ یہاں آ کے اپنے کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے شناختی کارڈ گم ہونے کے علاوہ ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ بھی بنیں گے، اور جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ فیس کے جو ہے ہم یہاں پہ یہ سہولت جو ہے وہ عوام الناس کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی فیمیل کا کوئی کارڈ وغیرہ جو ہے ان کے والد کے پہلے حوالے سے بنا ہوا ہے، اب وہ اپنی شادی شدہ ہونے کے بعد اپنے خاوند کے حوالے سے بنوانا چاہتی ہیں، اس کی سہولت بھی یہاں پہ جو ہے وہ نادرا MRV وین میں موجود ہے۔ تو ہم ایک دفعہ پھر اپنی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میڈم اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو تسلسل اس کا رکھا ہے بلکہ خود بھی موقع پر موجود ہوتی ہیں، اور ہم اپنی تمام تنظیم کے جو اراکین ہیں، صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر جو لوگ ہیں
خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ میاں ذاکر حسین کی رپورٹ کے مطابق عارف والا ڈی ایس پی پیٹرولنگ ہائی وے پولیس ظفر ڈوگر کی سربراہی میں انچارج پیٹرولنگ چوکی چوک مرلے اے ایس آئی محمد مشتاق احمد نے اپنی ٹیم اے ایس آئی محمد اشفاق اور دیگر ملازمین کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 2 مشکوک افراد گرفتار کر لیے۔ کلاشنکوف اور پسٹل برآمد۔ پیٹرولنگ ہائی وے پولیس چوک مرلے نے دوران گشت پل پر ماچھی سنگھ کھادر نہر سے 2 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے محمد طارق سے کلاشنکوف اور معصوم خان سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ پولیس تھانہ کبولہ نے پیٹرولنگ افسران اے ایس آئی مشتاق احمد اور اے ایس آئی محمد اشفاق کی رپورٹس پر مقدمات درج کر لیے۔ ملک وال سے آپ کو رپورٹ کرتے چلے۔ میاں اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈاکٹر حسن نواز رانجہ کا غریب، نادار اور مستحق مریضوں بچوں کا علاج معالجہ۔ فری علاج معالجہ کا مقصد صحت کی بہترین طبی سہولت کی فراہمی کے ساتھ آگاہی فراہم کرنا ہے۔ کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر حسن نواز رانجہ نے نیو رسول روڈ نزد کینچی موڑ حسن اسٹریٹ میں قائم لائف کیئر کلینک پر غریب، نادار اور مستحق بچوں کا علاج کا معالجہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدمت خلق ان کا مشن ہے جنہیں وہ ہر طرح سے نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور انسانی خدمت کے جذبے سے وہی فیلڈز میں آتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ مریض بچوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور شفقت والا رویہ اپنائے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچوں کی آدھی بیماری فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کلینک پر ایمرجنسی، لیبارٹری، او پی ڈی اور ای سی جی کی سہولت موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کلینک پر غریب، نادار اور مستحق مریض بچوں کے فری علاج معالجہ کا مقصد صحت کی بہترین طبی سہولت کی فراہمی کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے مفت آگاہی فراہم کرنا ہے، جو کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہاول نگر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں ایس ڈی پی اوز اور ضلع بھر کے ایس ایچ اوز کی شرکت۔ ترجمان پولیس میٹنگ میں ایس ایچ اوز کی رواں ماہ میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان پولیس مقدمات کے فری اور فوری اندراج کو یقینی بنائے۔ ڈی پی اوز تفتیش مقدمات کو اندر میعاد یوم میرٹ پر یکسو کریں۔ ڈی پی او بیڈ بک سسٹم، مینول اور آن لائن ریکارڈ اپڈیٹ رکھیں۔ ڈی پی او تمام ایس ایچ اوز کرائم کنٹرول کو یقینی بنائیں۔ ٹریول آئی اور پولیس پوسٹ ایپ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ ڈی پی او منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ، مجرمان اشتہاریوں اور ٹارگٹ آفینڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کریں۔ ڈی پی او موثر گشت چوکیدار سسٹم اور ٹھیکری پیرا کو یقینی بنائیں۔ ڈی پی او زیر حراست ملزمان کا موسم سرما سے بچاؤ کا مناسب بندوبست کریں۔ غیر قانونی حراست کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ میٹنگ میں قائد اعظم ڈے اور کرسمس ڈے کے حوالے سے فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ سید مظہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ضلعی زکوٰۃ کمیٹی چنیوٹ کی جانب سے محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ پروگرام کے متعلق آگاہی اور زکوٰۃ کی رضاکارانہ ادائیگی کی ترغیب کے لیے یوم زکوٰۃ کے حوالے سے سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع چنیوٹ کے معززین اور دفتری عملے نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، انجمن آڑتیہ، سول سوسائٹی، بزنس کمیونٹی، علماء، زمیندار اور دیگر مخیر حضرات سے یوم زکوٰۃ کے حوالے سے میٹنگ کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں مہر وزیر اعظم حجرہ شاہ مقیم سے۔ جامعہ کمالیہ دارالحدیث راجو وال میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کے عنوان پر 7 روزہ تربیتی کورس کا انعقاد کیا گیا۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے شیخ الحدیث پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن کے ایمان فروز بیانات سے اپنے دلوں کو منور کیا۔ راجو وال جامعہ کمالیہ دارالحدیث میں 7 روزہ تربیتی کورس میں آپ سرکار کی صحبتیں، شامیں اور راتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کلام، انداز مسرت اور کھانے کے آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے لمحات اور حسن معاشرت پر مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مفصل بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ہستی، حیات طیبہ اور کردار کی عظمت پر اور محبت رسول سے معمور بیانات کیے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن نے اولاد کی تربیت، کھانے کے آداب، دعا قبول کروانے کے لیے درکار عوامل اور رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل بیان کیا۔ ترتیبی کورس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے ایمان فروز بیانات سے اپنے دلوں کو منور کیا۔ ترتیبی کورس کے اختتام پر شرکاء میں دینی کتابیں بھی تقسیم کی گئیں۔ شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ طارق علی بسرا کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس میں ضلعی امن کمیٹی و بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کرسمس ڈے اور یوم قائد اعظم محمد علی جناح کے سلسلے میں متعلقہ محکموں کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام گرجا گھروں میں صفائی ستھرائی کا مناسب انتظامات کیے جائیں اور مسیحی آبادیوں میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے. ضلع بھر کے کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کی فل پروف انتظامات کیے جائیں. ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت دی کہ مسیحی برادری کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میں ذاتی طور پر گرجا گھروں کا دورہ کر کے صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لوں گا اور اس ضمن میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی کہ کرسمس کے موقع پر عوام الناس کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ٹھوس منصوبہ بندی کے ساتھ اقدامات کریں. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے کہا کہ ضلع بھر میں پائیدار امن کی قیام، اتحاد، یگانگت اور بھائی چارے کی فضا قائم رکھنے کے لیے علماء کرام، اقلیتی برادری، ممبران امن کمیٹی اور تمام مذاہب کے اکابرین اپنا فعال کردار ادا کریں. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے کہا کہ مسیحی برادری نے پاکستان کے قیام، ترقی و خوشحالی اور تعبیر وطن میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں مسیحی برادری کی خدمت قابل ستائش ہے. مسیحی برادری کی خدمت اور وطن سے محبت شک و شبہ سے بالاتر ہے. انہوں نے کہا کہ مل کر کرسمس کا تہوار منانے سے یگانگت، محبت اور باہمی تعلقات کو فروغ ملتا ہے. ہم مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مظہر علی سرور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرمد تیمور، اسسٹنٹ کمشنرز، متعلقہ ضلعی اداروں کے سربراہان، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، مسیحی برادری کے نمائندگان اور ممبران ضلعی امن کمیٹی نے شرکت کی. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. ہمارے بیورو چیف سید ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن ایجوکیشن آفس میں سی ای او ایجوکیشن نے پنجاب حکومت، ڈپٹی کمشنر اور مخالفین سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کم نوکریاں ملنے کا رنج رکھنے والی سیاسی شخصیت کی ایما پر خود اپنے اور ان کے خلاف احتجاج کروا دیا. خود ساختہ احتجاج کی حقیقت سامنے آ گئی. پاک پتن ایجوکیشن آفس میں اسٹے آرڈر پر تعینات سی ای او ایجوکیشن نے پنجاب حکومت، ڈپٹی کمشنر کی راہ میں حائل سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے کلیریکل سٹاف سے کم نوکریاں ملنے کا رنج رکھنے والی اپنی ہمدرد سیاسی شخصیت کی ایما پر اور ان کے خلاف خود ہی ساختہ احتجاج کروا دیا. ذرائع کے مطابق درجہ جوہرم کی حالیہ بھرتی تعطل کا شکار ہو رہی ہے. اس وجہ سے ڈپٹی کمشنرز نے سی ای او سے ہیڈ ماسٹرز کے دستخط شدہ تمام فائل لانے کو کہا، جس پر سی ای او نے احتجاج کرواتے ہوئے سرکاری دفتر کو تالے لگوا دیے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس ایک عرصے سے بلیک میلنگ، سیاسی ڈیرہ اور سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے. حالیہ احتجاج بھی نوکریوں کی بندر بانٹ کا شاخسانہ ہے، جس پر شہریوں نے ارباب اختیار سے اس پر فوری نوٹس لینے اور کارروائی کا مطالبہ کر دیا. کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. جماعت اسلامی سہراب گوٹ ٹاؤن کے زیر اہتمام گیس آفس زونل آفس مین گیٹ کے سامنے سوئی گیس بندش کے خلاف مظاہرہ کیا. مظاہرین کی جانب سے خوب نعرے بازی بھی کی گئی. مظاہرین نے سوئی ساؤدرن گیس کمپنی انتظامیہ کی جانب مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم کیا گیا. کراچی سوئی ساؤدرن گیس زونل آفس کے سامنے جماعت اسلامی سہراب گوٹ ٹاؤن زیر اہتمام گیس آفس زونل آفس مین گیٹ کے سامنے سوئی گیس بندش کے خلاف مظاہرہ کیا. مظاہرے میں امیر محمد یوسف، عبدالستار، محمد ارشد، علی بابا، عارف بروہی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنما نے کہا کہ سردی آتے ہی سوئی گیس محکمہ نے لوڈ شیڈنگ بھی شروع کر دی، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام ہے. لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی مہنگائی سے معمول زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. بڑھتی مہنگائی سے عوام مشکلات میں اضافہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. اس موقع پر سوئی ساؤدرن گیس کمپنی انتظامیہ مظاہرین سے بات چیت کرنے پہنچ گئی اور انہوں نے مظاہرین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2 دن کے اندر گیس کے لو پریشر کو بڑھائیں گے، جس سے گیس کا پریشر بحال ہو جائے گا. انہوں نے مظاہرین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2 دن کے اندر گیس کے لو پریشر کو بڑھائیں گے، جس سے گیس کا پریشر بحال ہو جائے گا. انتظامیہ نے کہا کہ جلد سہراب گوٹ ٹاؤن میں یونین کونسل 3 اور 4 میں نئی لائنوں کا کام شروع کر دیا جائے گا. اس موقع پر جماعت اسلامی سہراب گوٹ ٹاؤن کے رہنماؤں نے کہا کہ گیس انتظامیہ کے آگے ہم نے اپنے مطالبات رکھے تھے جو مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ہمیں جلد مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جس پر ہم اپنا پرامن احتجاجی مظاہرہ ختم کر رہے ہیں. کوہاٹ کے نجی تعلیمی ادارے میں طلباء و طالبات کی تفریح کے لیے 3 روزہ مینا بازار اور فن فیئر کا اہتمام کیا گیا. مزید جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں. کوہاٹ کے نجی تعلیمی ادارے میں سالانہ فن فیئر میلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں جھولوں، میجک شو اور کھانے پینے کے اسٹال پر طلباء کا رش دیدنی تھا. مینا بازار طلباء اور چھوٹے بچوں کے لیے علیحدہ 3 دن رکھا گیا، جس کو بچوں نے بہت پسند کیا اور اس طرح کی تقریبات جاری رکھنے کا مطالبہ بھی کیا.
ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسے پروگرام بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ بندے کا تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کا دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے اور بندہ ذہنی طور پر بھی اچھا پڑھائی کی طرف لڑکا متوجہ ہو جاتا ہے. اور ہم پرنسپل کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تقریباً 3-4 سال بعد ہمارا یہ پروگرام ادھر متوجہ ہوئے. ہم سر سے بھی بہت گزارش کرتے ہیں، بہت ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں متوجہ ہے، ہم بھی ان کے ساتھ. تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے. پچھلا جو فنکشن تھا اس کا بہت ٹائم ہوا ہے، 2018 میں ہوا تھا، اس کے بعد کرونا آیا اور اس طرح کا فنکشن پھر منعقد نہیں ہوا. اس بار جو فنکشن منعقد ہوا ہے 2022 میں بہت مزہ آ رہا ہے، اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی گزارش کرتے ہیں پرنسپل صاحب سے کہ وہ اس فنکشن کو سالانہ کے حساب سے کرائیں. خشک اور پرمغز تعلیمی سیشن کے بعد ایسے تفریحی ایونٹ سے نہ صرف اسکول کے طلباء کو ہلا گلا کرنے کا موقع ملا، بلکہ اس سے اسکول انتظامیہ کے انتظام و انصرام کا بھی پتہ چلا. ڈیفینیٹلی ایک پڑھائی بچے تھوڑا بور بھی ہو جاتے ہیں، ایک ریفریشمنٹ ان کے لیے بہت ضروری ہے. فن فیئر ایک ایسا ایونٹ آ جاتا ہے کہ جس میں چھوٹا بڑا ہر بچہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر لیتا ہے. ڈیفینیٹلی اتنے بڑے ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم لگتی ہے، تو میں اسپیشلی تھینکفل ہوں اپنے اسٹاف کا، چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، پلس ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں. یہ جو ڈیکوریشن جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری کوئی بھی پرچیزنگ نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے بچوں نے اور اسٹاف نے مل کے خود سے بنایا ہے. تو ایک بہترین ٹیم میں اسٹاف بھی شامل ہے، چاہے وہ گارڈز ہیں چاہے وہ کلاس فورز ہیں چاہے وہ ٹیچنگ اسٹاف ہے، پلس ہمارے بچے بچیاں. آج جو یہ آپ کو ایک رنگین میلہ نظر آ رہا ہے اس میں ان سب کی کنٹریبیوشن ہے. طویل اور سخت تعلیمی سرگرمیوں کے بعد اس طرح تفریحی سرگرمیوں میں طالب علم کافی خوش دکھائی دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح تفریحی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے. عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ. گوجرا میں یوریا کھاد کا بحران دن بدن شدت اختیار کر گیا. کھاد نہ ملنے کی وجہ سے گندم کی فصل شدید متاثر ہونے کا خطرہ مزید بڑھ گیا. کسان یوریا کھاد کے حصول کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے لگے. ڈیلرز حضرات یوریا کھاد بلیک میں فروخت کرنے لگے. انتظامیہ خاموش تماشائی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ناصر صدیق سے. جی ناصر، بتائیے گا صورتحال گوجرا میں، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گوجرا کی غلہ منڈی میں. یہاں پر جو ہے وہ یوریا کھاد کا بحران دن بہ دن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس سے وہ کسان جو ہے وہ یوریا کھاد کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور فصل کی جو کاشت ہے اس کو جو ہے وہ کافی متاثر ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ کسان بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بتائیے گا. بات یہ ہے کہ یہ جو گندم ہے اس کی ابھی کاشت مہینہ ہوا ہے، مکمل ہو چکی ہے، تو ابھی کور فصل ہے، تو اس سے پہلی کھاد ڈلنی ہے یہ یوریا. ابھی یوریا بازار میں مل نہیں رہی ہے. جو سرکاری ریٹ ہے اس کا 2250 روپیہ، اس پہ تو کوئی دیتا نہیں ہے. بلیک میں لوگ 2800-2900 روپے کی لے رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بعض کو نہیں مل رہی ہے. تو جب اتنے اخراجات کر رہے ہیں لوگ تو وہ پوری کھاد بھی نہیں ڈال سکیں گے. تو ایسا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی حل کرے، جو بر وقت کھاد ملے. اگر یہ پہلی کھاد نہ ڈلی اس فصل کو تو گندم کی پیداوار جو ہے نا بالکل بیٹھ جائے گی. پھر باہر سے منگوانے کے لیے ڈالر پہلے ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. تو ہم تو کسان ہیں، ہم دعائی دے رہے ہیں آپ کو، بر وقت کہہ رہے ہیں آپ اس کا خیال کریں. تو گندم جو ہے نا اس کو یہ کھاد اگر اس وقت نہ پڑی تو پھر گندم کی پیداوار بالکل ہی نہیں ہوگی. جی جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا، میرے ساتھ یہاں پر کچھ کسان موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ فصل کی جو گندم کی فصل جو ہے ان کی کاشت ہو چکی ہے، اور پہلا پانی پر جو ہے وہ کھاد یوریا جو ہے وہ اس کو ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ جو گندم کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو سکے. لیکن یہاں پر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمیں سرکاری ریٹ پر یوریا کھاد جو ہے وہ بالکل نہیں مل رہی، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں نے جو ہے وہ یہاں پر دھوم مچا رکھی ہے. اور یہاں پر جو یوریا کھاد ہے وہ بلیک میں یہاں پر فروخت ہو رہی ہے. کسانوں جو حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے اور وقت پر جو ہے وہ کسانوں کو یوریا کھاد جو ہے مہیا کی جائے. جی. قصور الہ آباد کے رہائشی مقامی صحافی مہر محمد اسماعیل کا آئی جی پولیس پنجاب کے نام سوشل میڈیا پر ایک کھلا خط. پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر پر مسلم مسیحی اتحاد پر مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ کرسمس کے حوالے سے کرسمس کیک کٹنگ پر پروقار تقریب منعقد کی گئی. جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور سینٹر سیف الدین اور مرکزی صدر آل پی ٹی وی امپلائر مارشل یونین جہانگیر
خان اور مرکزی چیف آرگنائزر محمد جمیل قادری، صدر پی ٹی وی لاہور سینٹر عمر دراز رانجھا، ووکل جوائنٹ سیکرٹری پی ٹی وی لاہور سینٹر مشل یونین محمد علی شاہ اور عدیل شہزاد چودھری، عبدالماجد بلال مجید اور تمام مسیحی ملازمین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور سینٹر سیف الدین اور مرکزی صدر آل پی ٹی وی امپلائر یونین جہانگیر خان نے تمام معززان مہمان گرامی کو پی ٹی وی لاہور سینٹر پر خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے درمیان کرسمس کی تقریب میں شامل ہو کر کیک کٹنگ کی تقریب کو چار چاند لگائیں۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز دعا سے کیا گیا۔ میزبانی کے فرائض شبیر کھرل نے ادا کیے۔ تمام معزز مہمان گرامی نے پی ٹی وی پر آمد پر خصوصی طور پر جنرل مینیجر سیف الدین اور مرکزی صدر آل پی ٹی وی امپلائر مشل یونین جہانگیر خان، لوکل جوائنٹ سیکرٹری لاہور محمد علی شاہ اور میڈم سدرا عاصم صاحبہ، مینیجر پبلک ریلیشن پی ٹی وی لاہور سینٹر اور عدیل شہزاد چودھری عبدالماجد کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کے پیار محبت اور خلوص کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، اس پر میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آنے والے معزز مہمانوں نے پی ٹی وی آمد پر اپنا اظہار خیال کیا۔ پاک پتن سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر علی جوہر کی رپورٹ کے مطابق ایجوکیشن پاک پتن ملازمین کا درجہ چوہرم کی بندر بانٹ بھرتیوں کے خلاف سی او ایجوکیشن مجید خان بلوچ ڈپٹی کمشنر پاک پتن کے خلاف شدید نعرے بازی۔ سی او ایجوکیشن کے آفس کو بند کر کے تالا لگا دیا۔ ایپکا یونین کے صدر غلام مرتضیٰ شاہ، ٹیچر یونین پنجاب کے صدر عابد ڈوگر حاجی عباس خان بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہمارے ملازمین کا درجہ چوہرم کا کوٹا پورا نہ کیا گیا تو پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے اور دمادم مس قلندر ہوگا۔ درجہ چوہرم کی سیٹوں کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے اور ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ آج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم غلام مرتضیٰ شاہ ایپکا صدر حقیقہ صدر پاک پتن کلاس 4 کی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سیٹیں آئی ہیں، جس کا چیئرمین ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر پاک پتن، جس کی بھرتیاں میرٹ پہ ہونی تھی۔ ان سروس کوٹا کی ہماری 38 سیٹیں ہیں جو کہ ڈپٹی کمشنر پاک پتن بغیر میرٹ لسٹ کے آوازاں کروا کے آج ہمارے ہیڈ ماسٹر یونین کو بلا کے جو نمائندے ہیں ان سے زبردستی اپنے سائن کروا رہا ہے، جس کا ان سروس کوٹا میں ملازمین بچوں کا آ کے ہماری 2022 پالیسی واضح طور پہ یہ ملازمین کی لینتھ کے حساب کے جس کا میرٹ بنے گا ان کے بچوں کو یہ جاب ملے گی۔ لیکن جاب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوئی سیکورٹی نہیں ہوئی، ہماری کوئی انٹرویو کمیٹی نے کوئی سائن ابھی تک نہیں کیے، نہ ہی ڈی پی آئی ہوئی ہے، نہ ہی ہمارا ابھی تک میرٹ لسٹ باہر لگائی گئی ہے جو کہ ہر بچوں کا حق ہے میرٹ لسٹ دیکھنے کا۔ بغیر میرٹ لسٹ کے آج ایک بند کمرے میں سی او ایجوکیشن اور ڈپٹی کمشنر مل کے انڈر پریشر رائز کر کے ہیڈ ماسٹر صاحبان سے زبردستی آرڈر کروا رہے ہیں اور اپنے من مرضی کے، جو ہم نہیں مانتے، جو ملازمین کا حق ہے ان سروس کوٹا بچوں کا، ہم اس کے لیے آج احتجاج کر رہے ہیں، سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ملازمین کا ہی حق ہے اور ملازمین کو ملنا چاہیے۔